वज़्ज़ानियतु बदकारी करने वाली औरत, वज़्ज़ानी और बदकारी करने वाला मर्द, फजलिदु बस तुम कोड़े मारो, कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा उनमें से हर एक को, मिअत जल्दतिन 100 कोड़े, वला तअखुज़कुम बिहिमा और न पकड़े तुम्हें दोनों के बारे में, रअफ़तुन नरमी, फी दीनिल्लाह अल्लाह ताला के दीन के बारे में, इन कुंतुम तुमिनूना अगर हो तुम ईमान लाते, बिल्लाह अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वल यशहद और चाहिए कि मौजूद हों, वल यशहद चाहिए कि हाजिर हों, मौजूद हों, अज़ाबहुमा इन दोनों की सजा के मौके पर, ताइफतुन एक गिरोह, एक जमात, मिनल मुमिनीना ईमान वालों में से, अज़्ज़ानी बदकार मर्द, ला यनकिहु नहीं निकाह करता, इल्ला ज़ानियतन मगर ज़ानिया के साथ, औ मुशरिकतन या शिरक करने वाली के साथ, औ मुशरिकतन ये शिरक करने वाली है, वज़्ज़ानियतु और जो बदकार औरत है, ला यनकिहुहा नहीं निकाह करता उसके साथ, इल्ला ज़ानिन मगर बदकार, औ मुशरिकुन या मुशरिक, वहुर्रिम ज़ालिका और हराम कर दिया गया है, अलल मुमिनीना ईमान वालों पर, वल्लदीना और वो लोग। चलें आगे अगला अलग मसला आ रहा है, बस इतना काफी है। ये 2 आयतें हमने पढ़ी, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3। लिखिए, सूरतुन नूर दर्स नंबर 2 आयत नंबर 2 और 3। सबक का उन्वान अहकामात। दो हुक्म आज के सबक में बयान हुए। हुक्म अव्वल हद्दे ज़िना और हुक्म सानी जानी और जानिया के निकाह का हुक्म। रब्त। कल के सबक में सूरत नूर के कवाइफ और मज़ामीन आपने पढ़े थे कि सूरत में क्या क्या मज़ामीन बयान होंगे, कवाइफ इसके क्या हैं, और फिर इसके साथ सूरत नूर की आयत नंबर 1 का मुकदमा क्या है। सूरत नूर का जो दिवाजा पेश किया गया था आयत नंबर 1 में, बड़ी जबरदस्त अंदाज के साथ, बड़े दो टोक अल्फाज के साथ उस मुकदमे और तमहीद को बुनियाद के तौर पर जिक्र किया कि आगे जो अहकामात आ रहे हैं उन पर पाबंदी लाजिम है, और इन अहकामात में कोई भी चूं चरा न करे, कोई सियासी लीडर हो या गैर सियासी हो, क्योंकि अहकामात लाजिम अल्लाह ने किए, ये मिन जानिबिल्लाह हैं, तो किसी और के लिए इसकी जर्रा भर गुंजाइश नहीं है कि वो इन अहकामात को तब्दील करने के बारे सोचे या इनमें किसी किस्म के तगय्युर और तबद्दुल का किसी को मशवरा दे या इन अहकामात में अपनी राय जनी करे। इसकी इजाजत नहीं है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दी। और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था सूरत नूर की आयत नंबर 1 में, और बता दिया गया कि ये अहकामात मिन जानिबिल्लाह हैं, अल्लाह ने इनको फर्ज और लाजिम किया है। जब अल्लाह ने फर्ज और लाजिम किया है तो किसी और के लिए इनमें किसी तरह की कोई तावील करने की जरूरत या इजाजत नहीं है। अब इस तमहीद के बाद जो अहकामात बताए गए थे उनमें पहला हुक्म बताया गया, पहला हुक्म हद्दे ज़िना। अब 2 हुक्म, 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 2 हुक्
زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کا حکم یہ ہے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے ان دونوں پر ترس نہ کھانا، ان کی سزا میں کچھ کمی نہ کر دینا یا سزا کو چھوڑ نہ دینا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سانپ کو دیکھتا ہے کہ سانپ بڑا اچھا ہے، ترس کھا لیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے، پھر وہ سانپ نقصان پہنچائے گا۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو حکم الہی کو پورا کرو، اس میں سستی نہ کرو، اور وہ یوم آخرت کی جو باز پرس ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ بلا کسی رعایت کے، بلا کسی کمی کے پوری طرح اللہ کے احکام کو جاری کرو۔ اور پھر دوسری بات ساتھ یہ فرمائی، جب ان دونوں کو سزا دینی ہے، سزا حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ حدود جاری کرنا حکومت کا کام ہے۔ کسی آدمی کو اس بات کی، کسی عام آدمی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے۔ کوئی بھی قوانین اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اب جیسے قصاص ہے، اب کوئی آدمی قصاص کو اپنے ہاتھ لینا چاہے کہ بھائی فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا ہے تو میں اس سے قصاص لوں گا، میں اس کو قتل کروں گا، نہیں بھائی، آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہے کہ حدود کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی اور آدمی کو قوانین اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اچھا، فرمایا ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو۔ کیوں؟ تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں، لوگ اس فضیحت کو دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ اگر بند مکان کے اندر یہ سزا جاری کر دی گئی تو جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، مقصود اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو مقصود کیسے حاصل ہوگا؟ جب سب کے سامنے یہ سزا نافذ کی جائے۔ محسن کی سزا اور غیر محسن کی سزا دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر تو جو حکم بیان کیا گیا یہ غیر محسن کی سزا ہے۔ 100 کوڑوں کا جو حکم اس آیت میں بیان کیا گیا سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں، یہ حکم غیر محسن کے لیے۔ محسن کا حکم الگ ہے، یعنی غیر محسن جو شادی شدہ نہیں ہے یا نکاح ہوا ہے فقط، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کی یہ سزا ہے۔ لیکن جو محسن بن جاتا ہے اس کی سزا رجم ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں سنساری بھی کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں گزر چکا۔ اور بحوالہ تورات یہ بات آپ لوگ پڑھ آئے، وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ یہ حکم جہاں پر آپ نے پڑھا تھا وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ یہودی لوگ اس معاملے میں گڑبڑ کیسے کر رہے ہیں، اور فیصلہ آپ کے پاس لے کر کیوں آ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اور تورات میں حکم اللہ موجود ہے۔ جب یہودیوں کی ایک عورت اور ایک مرد نے یہ جرم کیا تو اب وہ چھپانا چاہتے تھے۔ تفصیلی واقعہ ابھی ذکر نہیں کر رہا، اپنے مقام پر پورا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔
اور پھر جب چھوٹے طبقے والوں نے شور مچایا کہ بھئی ہم سے کوئی جرم ہوتا ہے تو سزا دی جاتی ہے، اور یہ بڑے طبقے کے مرد اور عورت تھے، اونچے گھرانے کے، اونچے خاندان کے بڑے لیڈر تھے، ان سے یہ جرم ہوا تو تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو. تو چھوٹے یہودیوں نے، چھوٹے طبقے والوں نے، عوام نے مظاہرے کی، احتجاج کیے. اب انہوں نے مشورے شروع کیے یہودیوں نے کہ کیا کرنا چاہیے. پھر یہودی کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو نبی برحق ہیں، ہاں اپنی عوام کو یہ بات نہ بتانا ورنہ وہ ان کی بات مان لیں گے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کا جو موقف ہے، ان کی شریعت تھوڑی نرم ہے، ان کی شریعت میں جو سزا ہوگی تو وہ ہم نافذ کروا کے آ جاتے ہیں، چلیں وہ کوئی 2-4 ڈنڈے شنڈے مروا دیں گے، کوڑے شوڑے مروا دیں گے تو جان بچ جائے گی. تو کیونکہ یہودیوں کی شریعت میں بھی سنسار تھا، رجم تھا، تورات کے حکم کے مطابق بھی رجم تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مرد اور ایک عورت سے یہ جرم ہوا، لہذا آپ اس کے متعلق سزا نافذ کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تورات میں اس پر واضح حکم موجود نہیں ہے. کہنے لگے نہیں جی تورات میں صحیح وضاحت اس حکم کی نہیں ہے، تو لہذا آپ کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کریں. تو آپ نے فرمایا تورات علاوہ مجھ سے فیصلہ کریں گے، اور تورات میں یہی فیصلہ موجود تھا. تو پھر ان دونوں کو رجم کیا گیا. یہ حکم جاری کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جس کو یہودی مٹا چکے تھے. یعنی یہودیوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو حکم اللہ کہا گیا. فیہا حکم اللہ، تو اللہ کا حکم تھا تورات میں جس پر اللہ کے نبی نے عمل کیا. تو معلوم ہوا رجم کرنا بھی حکم اللہ ہے. اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان سب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کو رجم کی سزا دی. ایسے اور بھی واقعات بعد میں پیش آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک حادثہ تھا، آگے چل کر میں وہ پورا واقعہ عرض کرتا ہوں جو انہوں نے بیان فرمایا تھا. وہ حادثہ آج پورا ہو گیا حرف بحرف. فرمایا اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے لوگ آ جائیں اور کہیں یہ رجم کی سزا شریعت میں نہیں ہے. لہذا رجم کا حکم کتاب اللہ میں بھی تھا، اللہ کے رسول نے رجم کیا، ہم بھی رجم کرتے ہیں اور یہ حکم رہے گا. اور مجھے خدشہ ہے کہ کوئی طبقہ ایسا آ جائے جو اس کے انکار کر بیٹھے. وہ طبقہ آ گیا. پہلے خارجیوں نے اس کا انکار کیا. خارجیوں نے کہا کہ شریعت میں رجم کا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد منکرین حدیث نے مختلف قسم کے قیل و قال سے، ہیلے بہانوں سے اس حکم کے بارے میں بحثیں شروع کی، اس حکم کے بارے میں لب کشائی کی اور تبرے کیے، اور اس پر اپنی باطل تحریفات کو پیش کیا. پھر ان کے اندر تو جتنی باتیں منکرین حدیث نے کی وہ تو آگے اتنا نہیں پھیلی، اس لیے کہ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اتنا زیادہ وہ اس بات کو آگے پھیلا پہنچا نہیں سکے منکرین حدیث. پھر منکرین حدیث کا ایک بڑا جو آج کل سوشل میڈیا پر اس کو لوگوں کی مکمل حمایت حاصل ہے، اس کو کئی جدت پسند لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اس کو کئی دین دشمن عناصر کی حمایت حاصل ہے. مستشرقین مکمل طور پر اس پہ دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. مستشرقین کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر ہمارے پاکستان کے مختلف قسم کے ٹی وی چینلوں پر بھی بیٹھ کر وہ شخص اس پر بحث کر چکا ہے، اور بھی مختلف موضوعات جو شریعت کے سراسر خلاف ہیں ان پر وہ بحث کر چکا ہے، اور دنیا اس کو بڑا پسند کرتی ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں. چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب مجھے کہنے لگے غامدی کی طرف لوگ زیادہ کیوں جا رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. میں نے ایک بات عرض کی، سب سے بنیادی وجہ غامدی کی طرف لوگوں کے جانے کی اور اس کو سننے کی اور اس کے فالوور زیادہ ہونے کی یہ ہے کہ اس نے
دین کے اہم بڑے بڑے مسائل کا انکار کر دیا تو لوگ چاہتے ہیں ہمیں سہولت کہاں سے ملتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا جہاں سہولت ملے، آسانی ملے، ہماری عیاشیاں زیادہ ہوں، ہمارے لیے راستے ہموار ہوں، راستے کھل جائیں. وہ کہتے ہیں نفل کوئی نماز نہیں، سنت کوئی نماز نہیں، کل 26 یا 27 سنتیں ہیں اور کوئی چیز شریعت میں سنت ہے ہی نہیں ہے، دین ہے ہی نہیں ہے. بس 26 یا 27 باتیں ہیں دین میں اور کچھ ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے تو پھر اس کی بات ماننی ہے. لوگوں نے تو شکر کرنا ہے ہمیں آسان بات ملے، جیسے یہودیوں کا کام تھا کہ یہ احکامات مشکل ہے، میں نے نئی تورات لکھی ہے، اس میں آسان ہے، چلو اس پہ عمل کر لو. تو لوگ یہی کام کرتے ہیں. اس نے کہا جی تراویح کا تو نام و نشان نہیں، کوئی نماز نہیں ہے، تراویح فرض اور وتر پڑھو، جاؤ گھروں میں سو جاؤ جا کے، کوئی اور نماز نہیں. تو عوام جب نئی نسل ویسے وہ دین سے دور ہے، ویسے وہ عبادت نہیں کرتے، عبادت سے دور ہیں، جب ان کو ایسی باتیں ملیں گی تو کیا ایسے لوگوں کی بات نہیں مانیں گے وہ؟ تو جاوید احمد غامدی نام کا شخص ککے زئی برادری کے ساتھ جس کا تعلق ہے، غامد کی طرف نسبت کرنا بھی اس کا سراسر جھوٹ ہے. غامد تو یمن کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے ادھر یہاں پر کیسے آ گیا ککے زئی؟ اس پر کبھی تحقیقی گفتگو ہم کریں گے کہ اس کا اصل نام کیا تھا، ماں نے کیا رکھا، باپ نے کیا رکھا، اس نے خود کیا رکھا، لاہور میں آیا وہاں پر اس نے کیا کچھ کیا، یہاں سے کیوں بھاگا، کبھی اس پر تفصیلاً بات کریں گے. حقیقت میں یہ شخص کٹر قسم کا منکر حدیث ہے، کٹر قسم کا، اور بہت ساری چیزوں میں مرزائیت کو سپورٹ کر رہا ہے. لہذا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اس کو سننے سے گریز کریں. کئی باتیں اس نے دین کے سراسر خلاف کی ہیں، ایک دو باتوں کی بات میں نہیں کر رہا. تو رجم کا بھی یہ شخص منکر ہے اور اس پر اس نے کئی مضمون لکھے ہیں. تو بہرحال رجم کے حوالے سے اس قدر احادیث موجود ہیں جو حد تواتر کو پہنچ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہ عمل رہا، تمام امت کا اجماع ہے. قرآن سے بھی ایک چیز ثابت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہو، صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو، امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہو، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حکم تورات کا تھا ہماری شریعت میں نہیں ہے، تب بھی غلط. جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور خلفائے راشدین کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ تورات میں جو رجم کا حکم تھا وہ شریعت محمدیہ میں بھی خصب سابق موجود ہے. کئی سارے احکام تورات میں جو شریعت محمدیہ میں بھی ہے، کئی سارے احکامات ہیں. قرآن کریم میں بحوالہ تورات یہ بات بیان کی گئی، قتل عمد کا حکم، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات کا حکم ہے. قصاص، قتل عمد میں جان کے بدلے جان، قاتل کو قتل کرنا کس کا حکم تھا؟ تورات کا. آپ کہہ دیں کہ قصاص نہیں لینا، جی یہ تورات کا حکم ہے، آپ نہیں مانتے. تو سابقہ شریعت کے کسی حکم کو ہماری شریعت میں باقی رکھا جائے تو وہ حکم اس شریعت کا ہوتا ہے، تو حکم ختم نہیں ہوتا. لہذا غامدی صاحب کا موقف اور نظریہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے. حدیث صریحہ متواترہ اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی جماع سے رجم ثابت ہے. اس میں انکار کرنا اور تعویل کرنا ناممکن بات ہے، ہو نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے 1 مہینہ پہلے حج کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا تھا اور ان پہ قرآن کریم اتارا تھا، اس میں رجم کی آیت بھی اتاری. ہم نے اس آیت رجم کو پڑھا اور اس کا مطلب بھی ہم نے سمجھا اور اسے ہم نے یاد بھی رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس حکم پر عمل کیا. آپ کی وفات کے بعد ہم نے یعنی صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس حکم کو جاری کیا. سو میں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت بعد کوئی کہنے والا کہے گا کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے. اللہ نے جو حکم اتارا وہ بالکل درست ہے اور یہ حکم اس کے لیے جو شادی شدہ ہو
जिना गवाही से साबित हो या हमल से साबित हो या इकरार से साबित हो तो बहुक्म किताबुल्लाह उनका रजम करना दुरुस्त है। ये हज़रत उमर का खुतबा है। फिर फतहुल बारी ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे की और भी बहुत सारी शक्लें जिक्र की जिसमें रजम के बारे में तज़किरा मौजूद है। तो बहरहाल बहुत सारी रिवायात से हुक्म रजम साबित है। तिलावत अगरचे मनसूख हो गई है लेकिन हुक्म बाकी है। हज़रत उमर को जो डर था इसीलिए मिंबर पर उसका ऐलान किया। आज वो अपनी आंखों से आप लोग देख रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही में रजम पे मुख्तलिफ अबवाब कायम किए, तराजम कायम किए ताकि मालूम हो जाए रजम का हुक्म सरी है। हज़रत उमर का गुमान बिल्कुल सही निकला। खारजियों और गामदियों ने यही कहकर रजम के हुक्म का इनकार कर दिया कि कुरान में सिर्फ कोड़ों की सजा है, रजम नहीं। भाई कुरान में जो सजा बताई वो गैर मुहसिन की बताई, मुहसिन की नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीला बनी गामद के एक शख्स की बीवी ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए, मुझसे ये फैल सरजद हुआ। आपने फरमाया तेरे औश ठीक है, आवाज ठीक है आपके, कोई नशा करके तो नहीं आई हो, शराब तो नहीं पी हुई कि इधर उधर की बातें कर रही हो। उसने कहा नहीं नहीं हजरत आप मुझे ये क्या करना टालें, मेरे औश भी ठीक है, मैं नशे में भी नहीं हूं, मैं समझदार हूं, मैं आपके पास आई हूं ताकि आखिरत की सजा से बच सकूं, सजा नाफिज कीजिए। साथ ही उसने ये भी कहा कि मेरे पेट में बच्चा है। फरमाया चल जा, बच्चे का फिलहाल कोई कसूर नहीं है, बच्चे की पैदाइश के बाद आना। बच्चा पैदा हो गया। ये औरत दोबारा आई, कहने लगी या रसूलल्लाह बच्चा पैदा हो गया, वादा पूरा कीजिए, मुझे सजा दीजिए। फरमाया बच्चा भी दूध पीता है, इसका क्या बनेगा, इसके दूध की मुद्दत मुकम्मल होने दो, जब ये खाने पीने खुराक पे लग जाएगा फिर आना। ये चली गई। 2-2.5 साल के बाद फिर आई। बच्चा दूध पीने के बाद खाने की उम्र को पहुंच चुका था और इस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। आपने फरमाया रोटी खाओ, उसने रोटी खाई। औरत कहने लगी देखा ये बच्चा अब रोटी खाने लग गया है, लिहाजा आप मुझे पाक कीजिए। फिर उसको रजम किया गया। तो ये हदीस क्या बता रही है कि अल्लाह के नबी के जमाने में रजम हुआ। तो अब इस औरत को आखिरत की फिक्र थी, डर था। कुछ हजरात ने कहा भी कि अल्लाह की बंदी ना थी, जान बचा लेती। और याद रखें हुदूद शुबात से साकित हो जाती, जरा सा शुबा आ गया आज साकित हो जाती, जरा सा शुबा। इस पर मैं बात करता हूं, पहले दूसरा वाकया और सुना देता हूं। हज़रत माइज अस्लमी ये तशरीफ लाए और आकर अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं शादीशुदा हूं, मुझसे ये अमल हो गया। आपने उनसे मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से होके आए, आपने उधर से भी मुंह फेर दिया। तीसरी तरफ आए, मुंह फेर दिया। चौथी तरफ मुंह फेरा। फिर आपने पूछा दिमाग ठीक है, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, पागल तो नहीं हूं? कहने लगे नहीं नहीं यार रसूलल्लाह मैं समझदार हूं। फरमाया जरा देखो साहबा इसने नशा तो नहीं किया हुआ, कहीं नशे में ऐसी बातें कर रहे हैं। जब मालूम हो कि नशा भी कोई नहीं, फिर उनका रजम किया गया। अब यहां पर रजम की शराइत समझ लीजिए। ये जो सजा का जिक्र किया गया, नंबर 1 मुसलमान हो, पहली शर्त यह है। काफिर अगर ये अमल करे तो ये सजा उसकी नहीं होगी। नंबर 2 आकिल हो, समझदार, पागल मजनू दीवाना ना हो, उसको सजा नहीं मिलेगी। नंबर 3 बालिग हो, नाबालिग को भी सजा नहीं मिलेगी। नंबर 4 आजाद हो, गुलाम ना हो, गुलाम को भी रजम की ये सजा नहीं मिलती। उसको कोड़ों की सजा मिलेगी, लेकिन कोड़े भी उसके लिए निसफ होते हैं, जहां 100 लगते हैं गुलाम को 50 लगते हैं। नंबर 5 निकाह सही हो चुका हो, और निकाह सही के बाद मियां बीवी आपस में मिल चुके हैं। फकत निकाह काफी नहीं है, फकत निकाह से बंदा मुफसिल नहीं बनता। और 4 गवाह शरी मौजूद हो या वो खुद इकरार करे, तब जाकर हद नाफिज होती है, वरना नहीं।
یہ جو چار شریک گواہ ہوں گے، یہ آ کر بے عین ہی جو دیکھا اس کی گواہی دیں گے. پھر حد نافذ ہوتی ہے. شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، حد نہیں لگتی. اب 4 لوگ ہیں، 4 گواہ، اور یاد رکھیں چاروں مرد ہونے چاہیے، عورت بھی نہیں. اگر 400 عورتیں بھی آ کر گواہی دیں، ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی اس مسئلے میں، کیونکہ عورت کے بس میں ہے نہیں کہ وہ ایسا عمل دیکھ سکے. ہاں 400 یا 4000 عورتیں بھی آ کر گواہی دیں کسی مرد عورت کے بارے میں، اب ان سب کو حد قذف لگے گی، ان ساری عورتوں کو کوڑے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ گواہ نہیں بن سکتی. 4 مرد نہیں ہیں، 3 مرد ہیں، 3 آ کر گواہی دیتے ہیں، ان تینوں کو بھی کوڑے پڑنے، کوڑے لگیں گے، حد قذف لگے گی، کیونکہ ابھی چوتھا پورا نہیں ہے. تہمت کیوں لگائیے؟ نصاب جب تک پورا نہیں ہے منہ بند رکھنے. یعنی بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات کو چھپانا چاہیے، منہ بند رکھنا چاہیے. اس لیے شبہات سے حد کو ساقط کیا گیا. جب تک 4 لوگ بے عین ہی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اس وقت تک حد نافذ نہیں ہو سکتی. 4 لوگوں نے گواہی دی، ان موقع پر تیسرا کہتے جی میں نے صحیح نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا. اب ان سب کو پھر اب کوڑے لگنے پڑیں گے، 80 کوڑے لگیں گے، حد قذف. کسی پاک باز پاک دامن مرد اور عورت پر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگتے ہیں. یہ ہے شریعت کی سزا، یہ حد. حدود کیا کیا ہیں اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا، وہ آپ کو لکھوا دوں گا. ابھی اس بات کو پورا کرتے ہیں. جو 4 گواہ ہوں گے یاد رکھیں، پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ وہ گواہ مسلمان ہوں، ان گواہوں نے بالغ بھی ہوں اور آزاد بھی ہوں، اور بے عین ہی وہ عمل دیکھو، شبہ نہ ہو. اب دیکھیں 4 مرد چلے، نصاب پورا ہے، بالغ بھی ہیں، ٹھیک ہے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مرد اور فلاں عورت کو ایک کمرے میں بند دیکھا ہے، کمرہ بند تھا اور وہ اندر تھے. اب ان 4 پر کوڑے پڑیں گے، اس لیے کمرہ بند تھا. ضروری تو نہیں ہے کہ کچھ اور بھی تو کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. کمرہ بند ہونے کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں. بے عین ہی وہ عمل دیکھیں سامنے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ اکٹھے بیٹھے تھے، ایک جگہ تھے، ایک ساتھ تھے. یہ چیزیں اگر کہیں گے تب بھی ان کو کوڑے پڑیں گے. پورا عمل بتائیں. گویا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر اتنا سخت نصاب رکھا گواہوں کا اور اتنی سخت شرائط رکھی کہ بے عین ہی پورا دیکھے، تب جا کر اس کو حد لگنی ہے، ورنہ ان کو کوڑے پڑنے. تو مقصد کیا تھا؟ بات کو چھپانا. اس لیے اتنی شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ ایسی بات کو لوگ چھپا دیں، ظاہر ہی نہ کریں. یہ مقصد یہ ہے. ہاں اگر کوئی خود اقرار کرے پھر تو اب گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی رجم کی سزا دی گئی وہ اپنے اقرار سے دی گئی، گواہ کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے کہ ایسے موقع پر 4 گواہ بے عینی وہ دیکھیں، ناممکن بات ہے، ہو نہیں سکتا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ورنہ کوئی پاگل بندہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ سر عام ایسا کرے اور 4 لوگ بے عینی اس کو اس حالت میں دیکھیں دونوں کو. ایسا ناممکن بات ہے. اگلی آیت میں آ جائیے. اگلی آیت میں دوسرا حکم، بدکار مرد اور عورت کے نکاح کا حکم. اس کی 2 تفسیریں عرض کر رہا ہوں. اب اس آیت میں نکاح کے متعلق دوسرا حکم بیان کیا، وہ یہ مومنوں کے لیے بدکار عورت اور مشرکہ عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اس لیے فرمایا بدکار مرد بدکار عورت سے ہی نکاح کرتا ہے یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، یعنی اس کی خواہش اور طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے. اور اسی طرح بدکار عورت بدکار مرد کو پسند کرتی ہے. چونکہ بدکاری کی وجہ سے شرک کی نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک مومن جان بوجھ کر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جو عورت اس فعل قبیحہ کی عادیہ بن چکی ہو، عادت بن چکی ہے، پیشہ ور بن چکی، اس سے نکاح کرے؟ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ
محسنین غیر مصافحین، اور محسنات غیر مصافحات، ولا متخذات اخدان، عفیفوں اور پاک دامن. تو لہٰذا ایسا نکاح کرنا حرام ہوگا. یہ الگ بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو بالکل ظاہر پر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں. بدکاری کرنے والی عورت ہے اور کسی مومن مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تو امام احمد کہتے ہیں ہوگا ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوگا، حرام ہے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ اگر ہے وہ مسلمان تو نکاح تو ہو جائے گا. فی ذاتی نکاح باطل نہیں ہوگا لیکن ہے حرام. جیسے ایک ہی بار 3 طلاقیں دینا ہے تو حرام، لیکن دے تو ہو جائیں گی. نکاح میں قباحت ہے. تو ایک ہے حرمت، ایک ہے بطلان. تو حرام تو ہے لیکن باطل نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا. ہاں شاید اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اب نکاح کے بعد اس کو پاکدامنی کی زندگی اختیار کرنے کا موقع مل جائے. اور یہاں پر حرام سے مراد حرام شرعی نہیں ہے بلکہ حرام طبعی مراد ہے. طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. حرام شرعی مراد نہیں ہے کہ اس نے نکاح کیا تو نکاح ہوگا نہیں، نکاح ہو جائے گا. جس طرح آپ دیکھیں نا حرام طبعی اور شرعی پر ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے. جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا، بکسے میں ڈال کے بچپن میں، فرعون کے گھر پہنچ کے دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا. کسی کا دودھ پیا انہوں نے؟ نہیں پیا. اس کے بارے میں قرآن کریم حرمنا علیہ المراضع، کہ دودھ پلانے والیوں کو ہم نے ان پر حرام کر دیا. کسی کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا. تو یہ حرام شرعی تو نہیں تھا. شریعت میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی خاتون کا دودھ پی لیتے حرام ہو جاتا؟ نہیں، حرام تبھی تھا کہ حضرت موسیٰ کی طبیعت کی اس طرح مائل نہیں ہوئی، اپنی والدہ کا دودھ پیا. تو یہاں پر بھی حرام طبعی مراد ہے، حرام شرعی مراد نہیں ہے. دوسری تفسیر، یہاں پر قابلیت فعل کو فعل کے درجے میں رکھ کر نفی کی جا رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا، توجہ، آسان سی بات ہے. جیسے عام طور پر کہتے ہیں بادشاہ سلطان جھوٹ نہیں بولا کرتا. بادشاہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، کیا مطلب؟ اس کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. اس کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. جیسے یا یہ کہتے ہیں طالب علم ایسا نہیں کرتا، مطلب طالب علم کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ پاک دامن مرد ایسی پیشہ ور سے نکاح نہیں کرتا، یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے. یہ مطلب ہے یہاں پر بھی. لیکن اگر کر لے گا تو نکاح ہو جائے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. تو مطلب کیا؟ ایک بار جہاں سے ڈسا جائے دوبارہ وہاں پہ انگلی ہاتھ نہیں رکھتا کہ دوبارہ نہ ڈنگ لگ جائے، دھوکہ دوبارہ نہیں کھاتا. تو یہاں پر بھی یہی بتانا مقصود ہے. چلیں